अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बिजी शेड्यूल, आप यकीन माने कि हर लम्हा इतना कीमती था आज का हजरत का, लेकिन उसके बावजूद हजरत ने ऐसी करम नवाजिश फरमाई कि हजरत ने अपना वक्त दिया। और वो क्यों बिजी है मैं आपको बताऊं। आप ये जो जात कुर्सी पर बैठी, आप ये ना समझे कि हजरत सिर्फ खिताबती तक हैं। हजरत ने बॉम्बे में हिंदुस्तान का पहला एक मदरसा कायम करने जा रहे हैं जिसका नाम मदरसा नामोशे रिसालत है। वो सरजमीन विक्रोली में 2000 स्क्वायर फीट की जमीन पर कायम हो रहा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप सोचिए जो बच्चा वहां से फारिग होगा उसका मकाम क्या होगा, उसको तरबियत कैसी दी जाएगी, जिसके बानी खुद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैं। वो मदरसा नामोशे रिसालत विक्रोली पार्क साइड की सरजमीन पर कायम हो रहा है। अल्लाह अगर आप लोगों को ताकत दें तो जाएं, देखें अपनी नजरों से कि हजरत के क्या क्या काम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल रबीउल अव्वल में हमारे साथ और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े काफिले के साथ हजरत की सरपरस्ती में हम हुजूर के शहर भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मदीने मुनव्वरा जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बारगाह में आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे कायद, हमारे सरपरस्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का साया अहले सुन्नत वल जमात पर कायम व दायम फरमाए और हजरत को उम्र दराज अता फरमाए। हजरत के इस काम में सब सपोर्ट देंगे इंशाअल्लाह। पाए बिला ताकीद मैं यहाँ से खामोश होऊंगा, आप नारा खुद लगाएंगे। इससे पहले मैं हजरत को दावत सुखन दूं। लगाए नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाअ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मुहर्रमुल हराम की इब्तिदा से ही सुन्नियों के यहाँ हर जगह ये माहौल है कि शुहदाए करबला का जिक्र छिड़ जाता है और हर साल हम दास्ताने करबला सुनते सुनाते चले आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये हमारी ज़िंदगी की रौनक और आज तक हमने जो बेदारी है वो सदका है इमाम हुसैन का। उनके तज़किरे को जब तक हम जिंदा रखते हैं हमारी जवानी भी बरकरार रहती है और ये सिलसिला हमेशा कायम व दायम रहना भी चाहिए। आपने यहाँ पर भी हो सकता है शुरू से इमाम हुसैन शहीद करबला और उनके रुफ़क़ाए गिरामी की शहादत के तज़किरे सुने होंगे। आज की इस मुख्तसर सी महफिल में मैं उस पूरे तज़किरे को घेर दूँ ये मेरे लिए मुमकिन भी नहीं है, लेकिन कुछ पैगाम ज़रूर आपके सामने पेश करना चाहूँ। सबसे पहली बात तो ये है, लोगों को अगर ये लगता है कि ये करबला की दास्तान हर साल सुन्नी सुनाते चले आ रहे हैं, बाद लोग सोशल मीडिया में भी भोंकने भी लग गए कि ये मौलवियों ने अपने अपने नजरानों के लिए, अपने अपने रोजी के लिए, माश के लिए जलसे कायम कर रखे हैं और इसीलिए हर साल ये किस्से सुनाते रहते हैं।
ان ظالموں کو یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر سال وہی قصے سناتے ہیں. میں ان سے یہ کہتا ہوں چلو ہم سناتے ہیں لیکن یہ اتنا سارا مجمع ہر سال سنتا کیوں ہے؟ کیا ساری دنیا بھی پاگل ہے؟ مولوی اگر سنا رہا ہے تو سننے والوں کی بھیڑ بھی کیوں ہے ہر سال؟ اس کی ایک بات میں بتاؤں، ان کو ایسا لگتا ہوگا جو فلموں میں پلے بڑے ہوں گے یا پھر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے سائے میں جن کی پرورش ہوئی ہوگی، 8 دن 10 دن اور مہینے بھر کے بعد ان کے قصے کہانیاں پرانی ہو جاتی ہیں، لیکن میرے رسول کے نواسے کا قصہ پرانا ہی نہیں ہوتا. یہ ہر زمانے میں لیٹسٹ ہے. اور آپ مجھے بتاؤ، بچپن سے سنتے آ رہے ہوں کہ ہر سال اور سب کو پتا ہے ہوا کیا تھا، اس کے باوجود جب بھی کوئی عالم سناتا ہے پھر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. سننے والے کی تو اپنی جگہ، ہم بیان کرتے ہیں ہماری آنکھیں بھیگ جاتی. اس کا اثر کیوں ہے میرے عزیز؟ دوسری کسی بھی کتاب کی کہانی اٹھاؤ اور پڑھو، ایک بار پڑھو گے، 2 بار پڑھو گے، 3 بار زیادہ سے زیادہ، آپ کو اچھا نہیں لگے گا اس کے بعد. لیکن حسین اعظم کا تذکرہ سالوں سال چلتا رہے گا. سنتے بھی رہتے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس میں کبھی اکتاہٹ اور بیزارگی نہیں آتی. اس کی ایک خاص وجہ میں آپ کو بتاؤں. اس کو سمجھنے کے لیے اس شعر کی طرف جانا چاہیے جس میں یہ کہا گیا ہے، سر داد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں، حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے. لا الہ کی اور لا الہ الا اللہ یہ ہمارے دین کی کیا ہے؟ بنیاد. دین کی بنیاد ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک سوال، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس لائی ہوئی شریعت میں صحابہ کرام کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ. تابعین ان کے بعد جو آئے ان کا کلمہ کیا تھا؟ پھر اولیاء کرام ان کا کلمہ کیا تھا؟ اس کے بعد علماء کرام آئے، اس میں ان کا کلمہ کیا تھا؟ آپ کے پردادا لکڑ دادا ان سب کا کلمہ کیا تھا؟ آپ کے باپ کا دادا کا سب کا کلمہ. کبھی آپ نے جا کر اپنے باپ سے یا امام صاحب سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ 1400 سال سے ایک ہی کلمہ سنا رہے ہیں، کچھ نیا تو لاؤ؟ کبھی آپ نے پوچھا؟ کبھی نہیں پوچھا. ہمارے بچوں کو جب پڑھایا جائے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. اور اگر ہم کسی کو وظیفے کے طور پر بتا دیں 100 مرتبہ پڑھنا ہے، مزے لے کر پڑھتا ہے، اکتاتا نہیں، گھبراتا نہیں. وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، اب قیامت تک دوسرا کلمہ آنا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کلمے کو ہر زمانے میں نیا رکھا ہے. ہر زمانے میں نیا ہے یہ کلمہ. اور کوئی آج تک یہ سوال نہیں کرتا کلمہ پرانا ہو گیا. تو اسی سے سمجھ جاؤ جب کلمہ پرانا نہیں ہوگا تو اس کلمے کی جڑ حسین کا ذکر بھی کبھی پرانا نہیں ہوگا. کبھی پرانا نہیں ہوگا. تذکرہ امام حسین میں وہ اثر ہے. عزیزان گرامی وقار، اپنے تو اپنے ہیں، غیروں کے ہاں بھی اس کے تذکرے ہوتے ہیں. کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، ان کے ہاں بھی یہ تذکرے امام حسین کی شہادتوں کے مشہور ہیں. اور وہ لوگ بھی بڑی چاہ سے سنتے ہیں، بڑی رغبت کے ساتھ سنتے ہیں. اس تذکرے میں کوئی تو اثر ہوگا. یوں ہی اتنے سالوں سے محرم آتے ہی یہ تذکرے نہیں چھڑ جاتے. عزیزان گرامی اوقات، سید الشہداء امام علی مقام کے تذکرے نئے اور ہمیشہ لیٹسٹ ہونے کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ قرآن کے فلسفے کو سمجھو. قرآن کیا کہتا ہے؟ مکہ مکرمہ میں ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ سب بڑے بڑے کافر ہیں اور یہ گھومتے پھرتے تھے، حضور کو تکلیفیں دیتے تھے، صحابہ کو اذیتیں دیتے تھے. لیکن قرآن کی آیت میں یہ آیا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ. اے رسول ان مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، ان گونگے بہروں کو اور مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے. کس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے مردہ؟
ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو جہل ہے، یہ سب زندہ ہیں، دنیا تو دیکھ رہی ہے، بازاروں میں چلتے پھرتے، کھاتے اٹھتے بیٹھتے بات کرتے، سب کچھ ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مردہ ہے۔ رسول آپ انہیں نہیں سنا سکتے، مردہ ہے۔ ایک تو تصویر کا رخ یہ ہے، اور ایک طرف کربلا کا میدان، بدر کا میدان، احد کا میدان، خندق کا میدان، جو صحابہ وہاں شہید ہو کر ٹکڑوں میں بدل گئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے، تم کو اس کا شعور نہیں۔ کیسے زندہ ہے؟ دنیا تو دیکھ رہی، گردن الگ ہے، دھڑ الگ ہے، جسم الگ الگ ہو چکا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ شہداء کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ جبکہ ان کے ٹکڑے ہوئے، سب سنتے ہیں آپ، گھوڑے دوڑا دیے گئے، اور ایک طرف مکہ میں چلنے پھرنے والے بڑے بڑے پہلوانوں کو قرآن کہتا ہے وہ مردہ ہیں، اور کٹے پیٹی ہوئی لاشوں کو قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے۔ پتہ کیا چلا؟ صرف چلنے پھرنے کا نام بھی زندگی نہیں، اور کٹ جانے کا نام بھی موت نہیں۔ حقیقت میں زندگی اور موت کیا ہے؟ زندہ رہ کر کیا کر میرے مصطفیٰ سے غداری کرتا ہے وہ مردہ ہے، اور مر کے ہزار ٹکڑوں میں بدل جائے، نبی پاک کی عظمت لے کر گیا ہے تو قیامت تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ اب حسین اعظم کی شہادت وہ اپنے گھر بار بچانے کے لیے نہیں تھی، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کی عزت کی حفاظت کے لیے تھی۔ اس لیے ان کے ٹکڑے ہو جانے کے بعد بھی قرآن کی زبان میں حسین آج بھی زندہ ہے، امام حسین آج بھی اور صبح قیامت تک، حتیٰ کہ خالی تم ان کو یہ نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ان کو مردہ مت کہو، بلکہ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے گمان بھی مت کرنا، ان کو مردہ گمان بھی مت کرنا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، انہیں گمان بھی مت کرنا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں کہ وہ مردہ ہو گئے، نہیں، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب ایک مسئلہ اور بھی میں بتا دوں، جن لوگوں کے پیٹ میں یہ مروڑ ہے کہ ان شہداء کا ذکر اتنا کیوں ہے، ان کے پاس آتے جاتے کیوں ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ان کی تو زندگیاں ختم ہو گئی۔ قرآن کی روح سے میں کہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے انہیں روز رزق بھی ملتا ہے، رزق دیے جاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں جن شہداء کو اللہ رزق دیتا ہے وہ تو جنتی رزق ہے، وہ جنتی رزق ہے، وہ کھاتے بھی ہیں، جو قریب جاتا ہے اسے کھلاتے بھی۔ اسی لیے سنیوں کا الحمدللہ یہ ہمیشہ سے اہتمام رہا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ جنتی رزق کھلاتا ہے ان کے آس پاس رہیں، ہم ان کے قریب رہیں۔ عزیزان گرامی وقار، تذکرہ امام حسین کبھی پرانا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ہم میں زندہ ہے، قرآن کے اعتبار سے زندہ ہے، وہ اپنی برزخی زندگی میں زندہ ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں آج ناچنے والوں کی زندگیاں جیسی ہی ڈھیلی پڑ جائیں، ان کا تذکرہ زندگی میں ہی ختم ہو جاتا ہے، مرنا تو دور کی بات ہے۔ ابھی ان لوگوں کی چاندنی ختم ہو جائے، چہرے پر جھریاں آ جائیں اور کمر کی ہڈی ٹیڑھی ہونے لگ جائے، ان کو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جوانی کے رنگ و روپ پر یہ جتنے مجرے کرنے والے، ناچنے والے، ان کی زندگیوں میں ہی عدم مقبولیت ہم نے دیکھ لیا ہے، لیکن جو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے حسن پاتا ہے وہ 80 سال کا بوڑھا بھی ہو جائے، مولا اس کو ہر زمانے میں خوبصورت رکھتا ہے۔ اسی لیے اے سنیو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، زندگی کی کامیابیاں، زندگی کی ترقیاں، بلکہ آخرت کی ترقیاں تمہیں ادھر ادھر اور لوگوں کے در در گھومنے سے نہیں، میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملتی ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو یہاں سے ہو، جو وہاں سے ہو، یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ یہی اللہ کا دروازہ ہے، نہیں اور کوئی مفر مقر،
مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو بیگانہ ہو جائے، نہ اس کے لیے بھاگنے کی جگہ ہے نہ کہیں ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ بات یاد رکھ لو۔ اور آج آپ سب کو یہ احساس دلانا پڑ رہا ہے کہ تمہاری عزت حضور کے قدموں میں ہے۔ آج تمہیں یہ احساس دلانا پڑ رہا ہے، یہ المیہ ہے اور افسوس کا مقام، یہ افسوس کا مقام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہماری قوم یہ کیڑ بھبکیوں سے ڈرنے لگ گئی۔ آپ کو پتا ہے آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ نیا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، نیا کچھ بھی نہیں، سب ریپیٹڈ ہے۔ موب لنچنگ آپ کیا سمجھتے ہیں اس زمانے کی نئی ایجاد ہے؟ نام بدل گیا ہوگا لیکن ہوتا یہی تھا۔ کوفہ میں کیا کیا گیا؟ امام مسلم بن عقیل کو قتل کر کے گورنر ہاؤس پہ لٹکایا گیا۔ ہانی بن عروہ کو رسیاں پیروں میں ہاتھوں میں ڈال کر کے کوفیوں نے کھینچا تھا، ان کی ہڈیاں توڑ دی تھی، اور پھر عبرت کے لیے لوگوں کے سامنے ان کی لاشیں دفن نہیں کرتے تھے، جمع کر کے رکھتے تھے تاکہ لوگ آئیں جائیں دیکھیں اور ان کے دلوں میں دہشت پیدا ہو، ڈر پیدا ہو، لوگوں کے اندر بھے قائم کرنے کے لیے، ڈر پیدا کرنے کے لیے کسی ایک باعمل عالم یا سچے عاشق رسول کا قتل کرنا، یہ تو یزیدیوں کا پہلے سے طریقہ رہا ہے، ڈر اور خوف بٹھانے کے لیے۔ اور آج کے کتے بھی تو یہی کرتے ہیں، اور ایک پورے جتھے کے ساتھ کسی غریب مسلمان کو پکڑ کر کھمبے سے باندھ کر مار ڈالیں، یا اس کو پیٹ پیٹ کر کے قتل کریں اور پھر اس کی ویڈیو سب جگہ وائرل کریں۔ اور مسلمان کرتے کیا ہے؟ شیئر کرو، فارورڈ کرو، شیئر کرو، فارورڈ کرو۔ تمہاری تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ میرے عزیزوں، آپ یہ شیئر کرنا، فارورڈ کرنا اس لیے کرتے ہیں کہ تمہارے دلوں کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی ڈر پیدا کر لیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لینا کہ جس طرح کے حالات بدلتے جائیں، ایک بچہ، ایک نوجوان اگر موب لنچنگ کا شکار ہو گیا اور اس کو چند کتے پکڑ کر پیٹ کر ہمارے اس ملک میں مار ڈالیں، اس سے اسلام ختم نہیں ہو سکتا۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ایک نوجوان کو مار کر کے اگر کوئی سینہ چوڑا کر گھومتا ہے تو اس سے یہ کہہ دو سبق کے طور پر، ایک نہیں 1,00,000 کو بھی قتل کرو گے تب بھی اسلام کا یہ درخت ہرا بھرا صبح قیامت تک رہنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ یہ کفار اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ قیامت تک اس کے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اسلام کی روشنی باقی رہنے والی ہے۔ اور سنیوں کو تو خوف ہونا ہی نہیں چاہیے، ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں میں بے خوف کرنے کی باتیں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دندناتے ہوئے گھومنا ہے۔ ہاں، خوف تو تمہارے چہروں سے نظر آ رہا ہے۔ تم یہاں بیٹھ کر کے نعرہ لگا کر اگرچہ یہ تو ہم ڈرتے نہیں، خوف نہیں کرتے، ہم پوچھتے ہیں تو پھر تمہاری داڑیاں کس کے ڈر سے گئی؟ تمہاری ٹوپیاں کس کے ڈر سے چھوٹ جاتی؟ تم نے اپنی زندگیوں کے طور طریقے کو کس سے ڈر کر کے بدلا ہے؟ انہیں کتوں سے ڈر کر کے کہ ہم کو سیکولر بننا ہے۔ ہاں، میں صاحب کہتا ہوں نوجوانوں، بہتوں کے دلوں میں یہی بات ہے کہ ہم کو سیکولر بننا ہے۔ اور سیکولر کا مطلب جانتے ہو؟ منافق، تو ادھر کا بھی نہیں ادھر کا بھی نہیں، سب راضی رہے۔ کچھ لوگ تو آج یہ بھی سوچتے ہیں بچوں کا ایسا نام رکھیں، کامن نام، کہ سمجھ میں نہ آئے ہندو ہے کہ مسلمان ہے۔ بزنس کا نام ایسا رکھا جائے تاکہ کچھ پتہ نہ چلے، سب آتے رہیں جاتے رہیں۔ تم خود ہی تو ڈر تمہاری زندگی میں یہ دکھ رہا ہے۔ اور مشکات شریف کی حدیث، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ ان قریب تمہارے دلوں پر وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، یہ وہن کیا چیز ہے اللہ کے رسول؟ ہمارے دلوں کے اندر وہن آ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہن، جس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کا، دشمنوں کا خوف تمہارے دلوں پر سوار کر دیا جائے گا، ڈر تمہارے دلوں پر بٹھا دیا جائے گا۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا؟
آپ کی امت کے دلوں کے اوپر دشمنوں کا خوف، ان کا رعب کیوں ڈال دیا جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں جب ان کے اندر دو چیزیں آ جائیں، دو چیزیں ان کے اندر آ جائیں تو ان کو دشمنوں کا ڈر ڈال دیا جائے گا ان کے سینے پر۔ صحابہ نے پوچھا دو چیزیں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، جب یہ دنیا کو بہت زیادہ محبت کرنے لگ جائیں اور موت سے بھاگنے لگ جائیں۔ یہ مسلمان کا شیوا ہے ہی نہیں کہ تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، دنیا تمہارے لیے پیدا کی۔ اور موت سے ڈرنے والا، خوف کرنے والا مومن نہیں ہوتا، بلکہ مومن کا لقب ہوتا ہے کفن بردوش، اپنے کندھے پر کفن لے کر چلتا ہے۔ موت ان کے لیے حادثہ ہوگا جن کو جلنا ہے، مرنا ہے۔ مومن کے لیے موت حادثہ نہیں، تحفہ ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوگی، ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہوگی۔ مومن کے لیے موت کوئی حادثہ نہیں ہے، مومن کے لیے موت تو ہدیہ ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، عربی میں کہا گیا ہے موت تو ایک برج کا نام ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دے۔ ساری طاقت جمع کر کے، چاہ کر کے بھی تم کتنے سال جی لو گے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90، 100 سال جیو گے؟ اس کے بعد ایک دن تو جانا ہے، مرنا تو ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو بھی پتا ہے کہ انہیں مرنا ہے۔ آپ سب کے پاس اتنا مال بھی نہیں جتنا نمرود، شداد، قارون کے پاس، اور اپنے بچنے کے لیے بہت سارے علاج کرانے کے بھی آج وہاں یہاں پر معاملات ہیں، لیکن اس کے باوجود موت سے انسان غافل ہو کر کے اپنے دلوں پر خوف دشمنوں کا ڈال کر کے یہ سوچتا ہے جس کا جھنڈا لہرا رہا ہے اسی کی جے جے کرتے گھومیں گے، ہماری بھی دنیا چلے گی، گھر ہمارا بھی چلے گا اور حکومت کے ساتھ ہمارا بھی میل جول باقی رہے گا۔ اس طرح کی حرکت کو حسینی مشن نہیں کہا جاتا۔ امام حسین کو سننے والا اور امام حسین کا پیروکار وہ تخت پر کون بیٹھا یہ نہیں دیکھتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے میرے مصطفیٰ کی شریعت کس کے اندر ہے۔ آپ کو پتا ہے سارے مورخین نے لکھا ہے مدینہ طیبہ میں امام حسین جب سے یزید کو سب سے بڑا خطرہ اس کی خلافت کی کرسی کو ہلانے کے لیے، کیونکہ اور بھی بڑے بڑے صحابہ تھے، سب کے پاس اس نے پیغام بھیجا ہے، اس میں سب سے بڑا اس کو خطرہ یہ تھا کہ حسین ابن علی اگر اعلان کر دیا اپنی خلافت کا تو میرا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو زور زبردستی ان سے بیعت لینے کا حکم دیا تھا۔ ولید بن عقبہ اس نے کوئی ایسی زور زبردستی تو نہیں کی، لیکن امام حسین کو بلا کر دونوں آپشن رکھے تھے، آپ مان لیں، حالات جیسے مان لیں، آپ کے بھائی نے بھی تو صلح کر لی تھی، آپ مان لیں اس سے ہوگا یہ، مدینہ بھی آپ کا محفوظ، وطن بھی، گھر بھی، بچے بھی، پلس یہ ہے کہ ہر سال نہیں بلکہ ہر مہینے وہاں سے بھاری بھرکم وظیفے بھی آ جائیں، اور ہو سکے تو یزید سے کہہ کر آپ کو کسی علاقے کا گورنر بھی بنایا جائے۔ عیش و عشرت سب کچھ ہے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، آج تو لوگ ویل سیٹل کے لیے، اچھا سیٹ ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں قربان کر جاتے ہیں، بہت کچھ قربان کر کے جاتے ہیں۔ امام حسین کے پاس یہ آپشن تو تھے کہ میرے بچے بھی سیٹ ہو جائیں گے، ساری چیزیں، مدینے میں رہتے رہتے 1,00,000 دینار کا وہ مشاہرہ جب ان کے بڑے بھائی کو امیر معاویہ دیا کرتے تھے تو امام حسین شرطوں میں رکھ کر کے مطالبہ کر سکتے تھے، میں تیرے خلاف نہیں کھڑا ہوں گا، مجھے 1,00,000 نہیں 2,00,000 دینار دیا کر۔ یزید مان لیتا اور اس کے لیے بڑی خوشیاں تھی کہ اگر امام حسین مان لیتے یقیناً وہ کسی اور جگہ کا گورنر بھی بنا دیتا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک صرف ان کا خاندان نہیں تھا، ان کا گھر نہیں تھا، ان کے نزدیک صرف ان کا عیش یا ان کی لائف، ان کی زندگی نہیں تھی، وہ صبح قیامت تک کے معاملات کو سوچ رہے تھے۔ کیوں؟ صبح قیامت تک کے معاملات کو سوچ کر کے وہ نکلے کہ اگر بظاہر میں مصلحت کے ساتھ ان کے ساتھ صلح کر لوں تو معاملات تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، مقتدی جیسا بھی ہو،
मुक्तदी जैसा भी हो, चोरी करता हो, शराब पीता हो या जो कुछ भी गुनाह करता हो, लेकिन वो सफों में खड़ा तो हो सकता है। इमाम कैसा होगा ये हर एक की फिक्र होती है। क्यों? किसी चोर को आप मुसल्ले इमामत पर खड़ा कर देंगे जिसकी चोरी जाहिर हो गई हो? अरे चोरी बहुत दूर की बात, दाढ़ी कटी हो तो हम आगे नहीं बढ़ाते, और दाढ़ी भी बहुत दूर की बात, पायजामा नीचे हो तो पीछे लग जाए इमाम। इमाम साहब ये मकरूह हो रहा है, होता है। हम इमाम को परखते हैं, ये सिर्फ आपकी जगह की नहीं, पूरी दुनिया में इमाम के लिए ऐसे हालात, पूरी दुनिया में लोग अपने इमाम को सोचते हैं वो परहेजगार होना चाहिए। मैं कहता हूं ये फिक्र जो आई है ये सदका है इमाम हुसैन का। ये जो फिक्र है ना हमारा इमाम अच्छा हो, ये फिक्र जो तुम्हें मिली आज तक, बल्कि सुबह क़यामत तक। इसीलिए शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा था, न पूछ वक्त इन बेकिताबे जुबान किताबों को, न पूछ वक्त इन बेजुबान किताबों से, जब अज़ान होती है तो समझ जा हुसैन जिंदा है। मतलब क्या है? अज़ानों को भी जो एक जिंदगी है ये इमाम हुसैन का सदका है, उन्होंने बरकरार रखा है अपनी जिंदगी में। अब मसला ये था कि अगर आज इमाम हुसैन उस वक्त बैत करते, यजीद के साथ सुलह कर लेते, मामला ठीक ठाक हो जाते, और आज को हमारी मस्जिद में कोई चोर इमाम खड़ा होता, शराब पी करके फिर धो धा करके भी आ जाता, पाक होकर के आता, और आप लड़ने लग जाते ट्रस्टियों से, साहब वो तो शराब पीता है, और उसको आप बढ़ाए हुए हैं। ट्रस्टी फौरन जवाब देते, क्या फर्क पड़ता है, जब रसूलुल्लाह के नवासे यजीद जैसे शराबी को इमाम बना सकते हैं तो हम अपनी मस्जिद का क्यों नहीं बना सकते? दलील बन जाती क़यामत तक के लिए। इसीलिए मेरे अजीजों, रसूलुल्लाह के खानदान के और उनके बेटे सैयदना इमाम हुसैन यानी नवासे, इनका अमल सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं था, वो जो करते वो क़यामत तक के लिए दलील बनने वाली थी, क्योंकि शरीयत उनके घर से चल रही थी। अब ये बात कह करके मैं अब आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर सच्चे माने में हुसैनी किरदार अपनाना चाहते हो तो एक बात याद रख लो, जालिम ताकतों और बातिल कुव्वतों से डर कर तुम अपने दीन में कंप्रोमाइज करने लग गए तो ये हुसैनी किरदार हो ही नहीं सकता। अगर थोड़ी तकलीफें आ जाएं, आ जाने दो, इसलिए कि लोग ये शहादत कहे उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुसलमानों को ऐसा लगता है बस सुबह दोपहर शाम बड़े का गोश्त मिले और हम मुसलमान हैं। खाने पीने के लिए सब वाफर मिकदार में होना चाहिए, अच्छा फ्लैट हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हो, सब मामला सही हो। मेरे अजीजों, ये तो रब का कितना बड़ा एहसान है कि इस आज़ादी के माहौल में आपको अपनी शरीयत पर अमल का मौका मिला है। उन लोगों से पूछो जिनकी गर्दनों पर तलवार रहती फिर भी वो सजदा करने को जरा बराबर ताखीर नहीं करते। यहाँ तक कि उनकी मस्जिदों में, उस जमाने की मस्जिदों में कोई कालीन का चटाई नहीं, नंगी जमीन पर वो कंकरियां चुभती रहती, लेकिन एक सजदा भी उनका कज़ा नहीं होता था। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, ये जुमला याद रखना हमेशा, ये जुमला याद रखना हमेशा कि इन जालिमों के तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती है। तुम्हारी दाढ़ी पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हें कोई जॉब से निकाल देगा, जॉब से निकाल देगा, यही डर सता रहा है। और तुमने खुद अपने हाथों से ये सारी चीजें कर डाली, और ये सब कॉन्सेप्ट जो फैला हुआ है ये तुम्हारे अपने अमल की वजह से। तुम अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करते हो तो डराया जाता है कि नहीं, अगर तुम इस तरह से आओगे तो हम अपनी कंपनी में नहीं रखेंगे। मेरे अजीजों, कभी इन जालिम कुत्तों से पूछा कि फिर सरदार जी सिखों को क्यों रखते हो? वो दाढ़ी के साथ, पगड़ी के साथ पीएम भी बन सकते हैं, और तुम दाढ़ी के साथ और टोपी के साथ अपनी छोटी जॉब भी नहीं कर सकते। बात दर हकीकत ये है, जो शख्स अपनी आइडेंटिटी खुद अपने हाथों से खत्म करता है, अपने हाथों से बर्बाद कर जाने के बाद अब रोना पीटना किस लिए?
ان تمام معاملات کے لیے میں صرف پیغام یہی دوں گا، امام حسین اعظم کی اتنی بڑی قربانیاں سنتے ہو تو ذرا اپنے دل کو بیدار کر، ضمیر کو زندہ کر، کچھ تو قربانیاں ہمیں بھی دینی پڑیں گی، کچھ تو دینی پڑیں گی۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں علی الاعلان، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ موت آنی ہے، اور ہم کو موت کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں پہلے سے ہے، اور ہمیں قید کر دیا جائے گا، ہمیں جیل بھیجا جائے گا، ہمیں پھانسی پہ چڑھایا جائے گا۔ یہ ہمارے لیے نئی تاریخ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نئی تاریخ نہیں ہے۔ امام حسین کے متعلق ایک بات سنو، ایک بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور وہ فرماتے مولا امام حسین سے پوچھا کہ آپ کی شہادت پوری امت کے لیے ایک دردناک ہے، قوم آج بھی روتی ہے، آپ کے انتقال کے بعد رب کے حضور آپ پہنچے تو آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ امام حسین نے خواب میں اس بزرگ سے کہا اللہ کریم نے مجھے عزت سے نوازا اور اس کے بعد جنت کے لیے، ہر ایک مرنے کے بعد جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہونا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا اے حسین بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، جنت کا کون سا محل اور کون سا طبقہ چاہیے؟ مولا حسین کہتے ہیں مولا اے رب العالمین تیری جنت کے طبقے، تیری جنت کی نعمتیں بہت بلند و بالا ہیں، اگر میری خواہش پوچھتا ہے رب تعالیٰ تو خواہش تو یہ ہے کہ دنیا میں دوبارہ بھیج، پھر تیرے نام پہ شہید ہو کر کے پھر تیرے نام پر قتل ہو کر کے آؤں، اس لیے کہ جو تیری راہ میں شہید ہونے میں مزہ ہے وہ جنت کا لطف نہیں مل سکے گا۔ اور اس کے بعد امام حسین سے اس بزرگ نے پوچھا کہ اتنی بڑی بات کیا آپ پھر سے شہید ہونا چاہتے ہیں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے جنت میں چلا گیا تو یہ میری رضا ہے، میرے من کے لیے، میری خوشی کے لیے ہے، اور دنیا میں اگر آ گیا، شہادت پا گیا یا نماز پڑھ لیا تو اس میں رب کی رضا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر وہ کام ہو جو میرا مولا راضی ہو۔ اب یہاں پر تذکرہ سننے والے تو انگلی کٹنے سے بھی ڈرتے ہیں، شہادت کی بہت بڑی بات ہے۔ اب میں یہ آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اتر جاؤ میدانوں میں اور گردنیں لے کر کھڑے ہو جاؤ، جو چاہے کاٹ کر چلا جائے، نہیں میرے عزیز، بس اپنے دلوں سے خوف اور بھے نکال کر یہ جو چھوٹے چھوٹے عمل ڈر کے مارے چھوڑ رہے ہو اس کو تو کم سے کم نہ چھوڑو۔ آج دیکھ نہیں رہے آپ، یہ ہمارے سہم جانے کی وجہ سے ظالموں کو اتنا موقع مل گیا۔ پہلے تو ایسا وقت تھا کہ قوانین اسلام تو دور کی بات ہے، ایک کسی چھوٹے کیس کے بارے میں بھی حکومت وقت انگلی اٹھانے سے 1000 بار سوچتی تھی۔ آپ کو پتا ہے اس سے بھی سخت حکومت تھی، ایمرجنسی کا دور تھا اندرا گاندھی کا۔ ہاں جو لوگ اس زمانے میں رہتے ہوں گے وہ جانتے ہیں، کوئی حکومت نہیں، ایمرجنسی، سب کچھ تانا شاہی، کوئی اگر بولے تو اٹھا کر کے قید کر دے، جیل میں ڈال دے۔ ایسے زمانے میں اسی لیڈی کی طرف سے ایک قانون یہ لایا جا رہا تھا کہ نسل بندی کر دی جائے پاپولیشن پر کنٹرول کرنے کے، یعنی لوگ زیادہ بچے نہ پیدا کر سکتے، اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے باقی سب تو مان جائیں گے، مسلمان نہیں مانیں گے۔ حکومت کو اس وقت بھی یہ ڈر تھا، تو اس وقت انہوں نے ڈائریکٹ ایمرجنسی کا دور، میں کہہ رہا ہوں ایمرجنسی کا دور، جس کو جو چاہے تھوپ دے، لیکن تھوپنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی اس وقت حکومت وقت نے ڈائریکٹ نہیں تھوپا، بلکہ پہلے مدرسوں میں بھیجا اس مسئلے کو کہ اگر مدرسے کے مولوی حضرات کہہ دیں گے تو ان کی قوم مان جائے گی۔ اتنا ان کے وقت ڈر تھا کہ ڈائریکٹ ان کے قوانین سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ پھر پورے دیوبند کو منا لیا، پورا دیوبند مان گیا کہ ٹھیک ہے نسل بندی کر دی جائے، وقت کی ضرورت ہے۔ پھر آیا یہ مسئلہ بریلی شریف، اور بریلی شریف میں اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ آج بھی ہیں، موجود ہیں، مفتی اعظم ہند دارالفتہ سماعت ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم جس شہزادے نے پکڑا، اس وقت آپ سے جب یہ پوچھا گیا مصلحت ایسی، حالات ایسے ہیں، آپ فتویٰ دیں۔ مفتی اعظم ہند نے فتویٰ دیا، کہا مصطفیٰ رضا وہی لکھے گا جو میرے مصطفیٰ کی شریعت کہے۔ وہ اپنے دور کے
حسینی کردار کو زندہ کرنے والے شہزادہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ ایمرجنسی کے دور میں فتویٰ لکھ کر عام کر دیا کہ نسب بندی حرام ہے تو حرام، اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا۔ اب یہ فتویٰ آنے کے بعد صرف اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ فتویٰ دے دیا دارالفتہ میں بیٹھ کر، بلکہ یہ مشہور جیسی ہونے لگا، حکومت وقت کے کارندے آئے، جس پریس سے یہ فتویٰ چھپا تھا وہ بریلی کا پریس پورا جلا دیا گیا، پریس کے جو مالک تھے ان کو لے جا کر قید کر دیا گیا کہ یہ فتویٰ چھپ گیا تو بڑا فتنہ ہوگا۔ اس وقت کے جو بزرگ علماء ہیں وہ موجود ہیں کہ کیا کیا حالات کر دیے گئے، سب دوڑتے ہوئے مفتی اعظم ہند کے پاس آئے۔ یہ پرنٹنگ پریس اتنا فاسٹ بھی نہیں تھا اور نہ ہی سوشل میڈیا کا، تو اس وقت ایک پرنٹ ہو جائے پھر اس کے بعد دوسرا ڈائی بنا کر کے اس طرح کے معاملات ہوتے۔ مفتی اعظم ہند کے پاس آئے، سرکار مفتی اعظم ہند نے دوڑے ڈرے ہوئے جو آئے تھے ان سے کہا کس بات سے خوف کر کے آئے ہو، کس بات سے خوف کر کے آئے ہو کہ کسی یزیدی طاقت سے ڈر کر کے آنا حسینی جوان کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اٹھو اور جتنے پرچے ہیں دیواروں پر لگاؤ اور ہر ایک کو ذمہ داری دے دو کہ یہ خود ہی کرے گا۔ ایک پریس جلایا تھا، ہزاروں پریس زندہ ہو گئے، جس کے ہاتھ میں فتویٰ جاتا وہ پرنٹ کرتا اور چھاپتا۔ اور وقت یہاں تک آیا کہ بریلی شریف پر سختیاں کی جا رہی تھی، تب سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا ایک تاریخی جملہ، کئی بڑے بڑے لوگ آ کر کہہ رہے تھے کہ حضور اس بات کو تھوڑا نرمی میں لے لیجئے، حالات بہت گمبھیر ہیں، ایمرجنسی ہے۔ مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا کہ فتویٰ تو نہیں بدلے گا، حکومت بدل جائے گی۔ میرے عزیزوں، دنیا نے دیکھا ہے اس کے بعد تختہ پلٹ گیا تھا، تختہ پہنچ ایمرجنسی آئرن لیڈی کا تختہ پلٹ گیا۔ اگر آپ کا عزم ہو، جوانی ہو، قوت ارادی بیدار ہو تو مولا کی مدد تو آ ہی جاتی ہے، لیکن پہلے تو امتحان آپ کے استقامت کا لیا جائے گا، کب تک تم کھڑے ہو میدان میں۔ میں یہ بات اس لیے چھیڑا کہ اس دور میں جب ایمرجنسی جیسی سختیاں تھی، وہ قوانین اسلام کے بارے میں ہاتھ لگانے سے ڈرتے۔ پہلے ان کو اعتماد میں لے لیں، ان کو کانفیڈنس میں لے لیں، جتنے مسلمان ادارے ہیں ان کے پاس پہلے بھیج کر ان سے رائے لے لیں، یہ معاملات چلتے تھے۔ پھر جب شاہ بانو کا کیس آیا تب بھی حکومت کس طرح بیک فٹ پر جا چکی تھی، تاریخ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ ایک طلاق کا مسئلہ تھا لیکن پورے ہندوستان کا مرکزی عنوان بن گیا تھا شاہ بانو کیس میں، یہ سب کو پتا ہے۔ اس وقت حکومت بیک فٹ پر چلی جاتی تھی، لیکن آج حالات ایسے ہیں، مسجد شہید کر دینے کے بعد بھی انہوں نے دیکھا تھا پورا ہندوستان آگ میں جل گیا تھا۔ پتہ ہے 92 کے بعد کیا کیا ہوا؟ ایک ہی مسجد تو ٹوٹی تھی، شہید ہوئی تھی، لیکن پورے مسلمانوں میں غم و غصہ تھا اور سب کے دلوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی تھی، اسی وجہ سے تو فسادات بھڑک اٹھے تھے۔ لیکن زمانہ بیتتا گیا، تمہارے دلوں پر دنیا کی چھاپ ایسی ڈالنا شروع کر دیا گیا کہ تم دنیا کی طرف بھاگتے اس قدر دبیز پردے تمہارے اندر آ گئے کہ آپ توڑنا تو دور کی بات، بانٹ بھی دیا دوسروں کو، کسی کی کوئی آواز نہیں، فرق نہیں پڑتا، دیکھ لیا۔ اس کے بعد پھر اب خاص طور پر تمہارے قوانین سے چھیڑ چھاڑ کیا جانے لگا، تمہارے کشمیر کے مسئلے، آسام کے مسئلے، اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا NRC CAA، یہ سب چیزیں دیکھ لیا۔ ابھی آپ نے 3 طلاق کو ختم کر دو، یہ ساری چیزیں۔ میاں حقیقت بات تو یہ ہے، نہ ان کو 1 طلاق سے مسئلہ ہے نہ 3 طلاق سے مسئلہ ہے، مسئلہ تو صرف اور صرف تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے سے، قوانین اسلام سے۔ اب تو بات یہاں تک آ گئی ہے کہ تمہارے قوانین جو لا ہیں، خاص طور پر پرسنل لا، یہ ختم کر دیے جائیں۔ تمہاری شادی بھی ہوگی، طلاق بھی ہو، وراثت بھی ہو، عدت بھی ہو، جو کچھ بھی معاملات ہوں گے وہ جیسے یہاں سب کے ہندوؤں کے ہوتے ہیں ویسے ہی تمہارے بھی، سب ختم کر۔ کل کو قرآن پر پابندی آئے گی، ابھی سے آوازیں نہیں اٹھا رہے کہ 26 آیتیں نکال دو، اس میں کٹرتا کی تعلیم دی جاتی۔ آسام میں پورے مدرسے بند کر دیے گئے، اکثر
جو گورنمنٹ مدرسے تھے بند کر دیے گئے، کہا کہ یہاں پر اسکول پڑھائی جائے گی۔ یہ دھیرے دھیرے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں پورا پالیٹکس آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ دل کا درد ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب تم سہنے کی عادت ڈال دو گے، امام حسین کا یہ جملہ سن کر کے جاؤ، آپ نے فرمایا تھا میرے نزدیک ظالم وہ نہیں جو ہتھیار اٹھا کر مارتا ہے، فرمایا امام حسین نے جو ظلم سہ کر خاموش بیٹھتا ہے وہ بڑا ظالم ہے، وہ بڑا ظالم ہے، اس لیے کہ اس کی نسلیں خراب ہو جائیں گی، سب بزدل پیدا ہوں گے، سب کے اندر یہ غیر پیدا ہوگا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ روز نکلو سڑکوں پر اور پروٹیسٹ کرو، نہیں کر سکتے، اور اس میں سوائے ہمارے نقصان کے کچھ نہیں ہے پروٹیسٹ احتجاجات میں۔ میرا کہنا صرف اتنا ہے، کسی باطل قوت سے ڈر کر کے تم اپنے آپ کو تو مت بدلو، تم اپنے آپ کو مت بدلو۔ ایک بہت بڑے ادارے کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑا ادارہ، ابھی پچھلے 2 سال پہلے کی بات ہے، حکومتیں سختی کرنے لگ گئی تو ادارے کے اندر سارے لوگوں نے کہا کہ میاں آواز اذان کی جو ہے نا اب بند کر دو، اندر والے ہی تو سنتے ہیں، بند کر دو، وہ بھی راضی رہیں گے، ہم بھی راضی رہیں گے، گورنمنٹ مدرسہ ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ سہنا شروع کر دیا، اور ظلم کو سہنے کی جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا جاتا ہے میرے عزیزوں کہ وہ آلریڈی مر چکا آدمی ہے، اس کو مارنے میں زیادہ دیر نہیں لگتا، مرے ہوئے آدمی کو زیادہ مارنے میں ٹائم نہیں لگتا، اس لیے زندگی برقرار رکھو، اپنے اندر زندگی برقرار رکھو، اور کبھی بھی یہ مت دیکھنا میں کھڑا ہوں تو میرے ساتھ کون آنے والا ہے۔ حسینی پیغام یہ نہیں ہے کہ تعداد دیکھو، میرے مولا حسین اگر حقیقت میں سیاسی جنگ ہی ہوتی تو ایک بہت بڑی فوج تیار کر سکتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ پورے عرب میں خالی ان کے چاہنے والوں کی تعداد 82 تھی یا 72 تھی، نہیں، ان کے چاہنے والوں کی تعداد اس وقت بھی لاکھوں میں تھی، لاکھوں میں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے بلایا نہیں سب کو۔ وہ سیاست کے لیے لڑی ہوئی جنگ نہیں تھی، وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا تھا، باطل طاقتیں اگر تخت پر بیٹھ جائیں، تجھے اللہ نے توفیق دیا تو اکیلا کھڑا ہو جا، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ میں نے خود دیکھا ہے 2 سال پہلے پاکھنڈی جب بھونکتا تھا حضور کی شان، سب کا دل بے قرار تھا، سب کا، ہر سنی مسلمان تھا۔ ایسی مسجد میں 50 لوگوں کے بیچ میں نے اس کو للکار کر کہا تھا، جب دل بے قابو ہوتا ہے تو آدمی کے جذبات باہر آتے ہیں۔ میں یہ صرف بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد مہینہ نہیں گزرا تھا کہ یہ آواز امریکہ، نیوزی لینڈ، افریقہ، یورپ سب جگہ پہنچی، ہر جگہ سے لوگوں نے مجھے میسج کیا کہ ہم نے آپ کی یہ بات سنی ہے، ہم نے آپ کی بات سنی ہے، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، ہر جگہ۔ اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بہت بڑی کانفرنس میں کہیں بھی بات ہی اثر کرتی ہے، 10 لوگوں کے بیچ بھی اگر ایمان کے ساتھ بات کی جائے، پہنچانا میرے مولا کی شان ہے، پہنچانا میرے رب کی شان ہے۔ امام حسین، اب میں ایک حیرت کی بات بتاؤں، 72 لوگ شہید ہوئے نا وہاں پر، 72 لوگ، اور کل ان کی تعداد 82 تھی، بچے کتنے؟ 10 لوگ بچے۔ اب 10 لوگ بچے، آج کربلا کا ذکر کرنے والوں کی تعداد کروڑوں میں، ہر زمانے میں کروڑوں میں ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کربلا کے جتنے واقعات وہاں ہوئے ہیں نا، وہ یزیدیوں کے بیان کیے ہوئے نہیں ہیں، یزیدیوں کے، کوفیوں کے بیان کیے ہوئے واقعات نہیں ہیں، یہ انہی 10 لوگوں کے بیان کیے ہوئے ہیں۔ تو اب اندازہ کرو 10 لوگ جب بیان کریں تو کروڑوں کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے۔ تعداد کبھی ہمیں مانے نہیں رکھتی، تعداد کا کوئی مطلب نہیں، ہاں بس اتنی بات ہو کہ ایمان سلامت ہو، آپ کا ایمان زندہ ہو، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفاداری ہو، اللہ کی مدد آئے گی۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا اس کمزوری کے عالم میں کیا ہوگا، دیکھیں امتحان تو ہوگا، ہمارا امتحان تو ہوگا، اگر ہم میں سے
سے چند کی کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام ختم ہو جائے گا. ہاں چنگیز آیا تھا، ہلاکو آیا تھا، جنہوں نے بغداد کو خون میں نہلا دیا تھا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا تھا، دریائے دجلہ کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا گیا تھا. اس سے بڑے بڑے ظالم آئے. یہ 5 سال کی نشیڑی حکومت سے کیا اسلام ختم ہوگا؟ اس سے بڑے بڑے ظالم آئے، بڑے بڑے ظالم آئے. آج یہ بیٹھ کر گوبے میں کہتے ہیں اسلام کا وناش کر دیں گے. یہ اپنے بدن کی کھجلی نہیں مٹا سکتے. اسلام بہت دور کی بات ہے، اسلام کو کیا مٹائیں گے؟ لیکن بات صرف یہ ہے مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. ڈاکو کا کام ہے لوٹنا، لیکن آپ سے مجھے سوال ہے تم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑا کیوں؟ تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو تو میرے نبی کی سنتیں تمہیں کیوں بری لگنے لگ گئیں؟ تم کیوں دور آ گئے؟ میرے عزیزوں، بڑے آس بڑے چاہ سے تم نعرہ لگاتے ہو اسلام زندہ باد. لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ اسلام زندہ باد. یقیناً اپنے دین سے پیار ہے تبھی تو لگاتے ہو. اپنے دین سے پیار ہے یا نہیں؟ لیکن کیا یہ سڑکوں پر پیار ہے؟ اپنی بچیوں پر اور بیویوں پر اور عورتوں پر اسلام کو نہیں پسند کرتے؟ اسلام تو یہاں مسجدوں میں دکھتا ہے، شادی محلوں میں کہاں چلا جاتا ہے اسلام؟ شادیوں کے محلوں میں اسلام کہاں ہے؟ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا. تو جب ہم خود اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہنوں پر، اپنی عورتوں پر اسلام کو پسند نہیں کرتے، ان کو آوارہ گھماتے ہیں، باہر آ کر کے پھر اسلام زندہ باد کیوں کہتے ہو؟ میرے عزیزوں، سب سے پہلے بدلو اپنے گھر کے اندر سے. اسلام زندہ باد ہے تو میرے گھر میں بھی زندہ باد ہے، میرے گھر میں بھی زندہ باد، اور بازار میں بھی زندہ باد، اور ہر مکان، ہر علاقے میں زندہ باد. تبدیلی جب تمہارے اندر سے شروع ہوگی، انقلاب بہت بڑا آئے گا، بہت بڑا انقلاب آئے گا. اور یہ بھی میں بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتا. میرے اکثر جگہوں کے بیانات میں ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے، لیکن ہم تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ، 2 بوند ہی بہت ہیں گر تجھ کو اثر کریں. پوری قوم نہیں کھڑی ہوتی تو کوئی مطلب نہیں. اکبر جیسے ڈکٹیٹر بادشاہ کے سامنے بہت بڑا اکھنڈ بھارت تھا، مسلمانوں کو کیا پورا دین ختم کرنے کا اعلان کر چکا تھا. اکبر نے اپنے وزیروں کے مشورے سے یہ کہا کہ اب اسلام پرانا ہو گیا، میرا ایک نیا دین آئے گا جس کا نام دین الہی ہوگا. اور اس نے اس دین میں کیا کر دیا تھا کہ ممبروں پر مورتی بھی رکھی جائے گی، اذان کے ساتھ سیخ بجائی جائے گی. بالکل ایک مکسچر دین لا کر کے لوگوں کو تھوپنا شروع کیا تھا. اس وقت جانتے ہو ایک مرد کلندر مجدد الفسانی کھڑا ہوا، ایک عالم ربانی، اور کھڑے ہو کر کے جیسے تبلیغ شروع کیا کہ نہیں، کوئی نیا دین قیامت تک نہیں آئے گا. اس روئے زمین پر اسلام نام سے کوئی دین ہوگا تو شریعت مصطفیٰ ہوگی، میرے نبی کا دین ہوگا. اور یہ جب اعلان ہوا تو بادشاہ نے کیا چھوڑ دیا؟ بادشاہ نے پکڑ کر مولانا کو قید کر دیا، 8 سال جیل میں ڈالا، گوالیار کی جیل میں ڈال دیا. لیکن اس مجدد الفسانی نے جیل کے قید ہو جانے کے بعد بھی مشن کو کبھی بند ہونے نہیں دیا. بلکہ معاملہ یہ ہے، بادشاہ اکبر مر گیا، بیٹا جہانگیر تخت پر آیا، اور گوالیار کی جیل سے ایک شخص قاصد آیا اور بادشاہ سے کہا کہ گوالیار کی جیل کے کچھ حالات بتانے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کے باپ کے زمانے میں ایک مولانا کو قید کیا گیا تھا، وہ آپ کے باپ کے دین کا مخالف تھا، کٹر مخالف تھا. تو جہانگیر نے پوچھا ہوا کیا؟ قاصد کہتا ہے ہوا یہ ہے اس نے 8 سال کے اندر وہاں جیل میں 700 عالم بنا دیے ہیں. جو چوری میں گئے، جو ڈکیتی میں گئے، جو مجرم وہاں جیل کے قیدی ہیں، ان کو تو اس نے عالم بنایا ہے. جیل کے اندر جا کر دیکھیں تو لگتا نہیں جیل ہے. فجر کی نماز جماعت سے، ظہر کی نماز جماعت سے، عصر کی نماز جماعت سے، مغرب ہو جاتی ہے، قرآن کی تفسیر الگ ہو رہی ہے، حدیث رسول سنایا جا رہا ہے. جیل نہیں لگتا، گنبد خضرا کی چھاؤں لگتی ہے. یقین محکم عمل برہم جہاد محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. علامہ اقبال نے کہا تھا اگر پکا یقین ہے اور کنٹینیو
کام کرنے کا جذبہ ہے تو یہ دو چیزیں کسی کے پاس ہو تو یہ دو تلواریں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. یہ بہت بڑی تلواریں ہیں. اللہ کی ذات پر یقین اور کنٹینیو کام کرنا. یہ نہیں کہ گھبرا کر ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ چھوڑ دینا. حالات برے ہو سکتے ہیں لیکن میرے رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے یقین تمہارا وابستہ ہونا چاہیے. ارے وہ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے نبی 950 سال تبلیغ کیے, صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے, لیکن انہوں نے شکایت نہیں کی مولا کی بارگاہ, مولا میری اتنی لمبی تبلیغ سے صرف 80 لوگ ایمان لائے. نہیں, بلکہ یہ کہا ان اجری الا علی رب العالمین, میرا جو کچھ اجر ہے وہ رب العالمین کی بارگاہ میں. اسی لیے سنیو آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. سوشل میڈیا کے دور میں ایک نصیحت کر کے جاتا ہوں, اپنے بچوں کو انٹرنیٹ دے کر آوارہ مت کر دینا اور ان کو یہ مت کہنا کہ دین اسی سے سیکھ لو, ورنہ یہ گوگل کے شاگرد کہاں جا کر پھنسیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں. ایسے ایسے اس میں چوہے اور کتے آئے ہوتے ہیں جو آپ کے دین کا چھٹا بگاڑ کر تمہارے دلوں کے اندر, تمہارے بچوں کے دلوں کے اندر شبہوں کو شبہات پیدا کر رہے ہیں. 2 دن پہلے ایک نوجوان حضرت عمرو بن عاص کے بارے میں کئی حضرت ابو سفیان کے بارے میں, حضرت امیر معاویہ تو چھوڑو, ان سے بڑے بڑے آگے کے صحابہ پر بھی طعن و تشنیع کرنے لگ گیا. کہا انہوں نے ایسا کیا, انہوں نے ایسا کیا, حضرت عثمان کی پالیسیاں ایسی تھی. میں نے کہا کہاں سے لا رہا ہے بھائی تو یہ سب کہاں سے لا رہا ہے؟ کہا ہم سوشل میڈیا پہ انجینئر مرزا کو سنتے ہیں. اچھا, یہ ساری چیزیں سن کر کے تمہارے دلوں کے اندر کیڑ پیدا ہونے لگ گیا. حالت یہ ہے کہ تم نے یہ نہیں دیکھا رسول اللہ کے وہ صحابہ جنہوں نے ایک لمحہ پایا, ایک آن پایا ہے, حضور کی زیارت کا ایک آن پایا ہے. تم اپنی 1 لاکھ زندگی کی عمر کو بتا لو تب بھی اس ایک آن کے برابر نہیں ہو سکتے. تم عبادتوں پر عبادتیں کرو, صحابی کے اس ایک لمحے کے برابر بھی زندگی تمہاری نہیں ہو سکتی. ان صحابہ کے اوپر آپ بھونکنے لگ گئے. اس لیے میرے عزیزوں, آپ کی یہ ذمہ داری ہے سنی علماء سے امام حسین کا تذکرہ سنتے رہو اور اپنے بچوں کو گڈی گھوڑا چور پولیس علی بابا 40 چور کہانیاں سنانے کی بجائے رسول اللہ کے بیٹے کی کہانیاں سناؤ, کربلا کے واقعات سناؤ, فاطمہ الزہرا کو سناؤ. بچیاں آج مرتد نہیں ہوں گی, سیدہ کائنات کی محبت ان کے دلوں میں ہوگی. اب وہ کہاں سے سنائیں؟ آپ تو سناتے نہیں, پہلے کی دادیاں سناتی تھی, پہلے تو باپ سناتے تھے یا ماں سناتی تھی. اب نہ باپ کو فرصت ہے نہ ماں کو فرصت ہے. ہاں, بچے سے ملتے بھی ہیں سنڈے ٹو سنڈے, باقی تو اسکول میں. صبح اس وقت اسکول چلا جاتا ہے بچہ جب باپ سو رہا ہوتا ہے, اور جب باپ ڈیوٹی کر کے آتا ہے تو بچہ تھک کر کے سو چکا ہوتا ہے, تو اس سے تو ملاقات ہی نہیں ہو پاتی. ہفتے میں ایک مرتبہ, وہ بھی سنڈے, اور اس دن تو پکنک پہ جانا ہے, کہیں چلے جانا ہے. یہ ہماری زندگی گزارنے کے طور طریقے. زمانہ بیت گیا, ہم اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے نہیں ایک بات دسترخوان پر, اور یہ بتانا بھی بھول گئے کہ میرے رسول کا گھرانہ کیسا تھا. میرے عزیزوں, دوسروں کی باتیں بعد میں اثر کرتی ہیں, پہلے باپ کی بات بچے پر اثر کرتی ہے, ماں کی بات بچے پر اثر کرتی ہے. اس لیے دین کو منتقل کرنے کا ذمہ آپ اٹھاؤ. انشاءاللہ آج کے دن یہ ہم عزم کر کے اٹھیں گے, جب تک جئیں گے حسینی مشن کو زندہ کریں گے انشاءاللہ, کردار حسین کو زندہ کریں گے انشاءاللہ, اخلاق حسین کو زندہ رکھیں گے انشاءاللہ, اور دنیا کو یہ بتائیں گے تخت و تاج کے مالک ہو جانے کا نام کمال نہیں, کٹ جانے کے بعد بھی کروڑوں دلوں میں بس جانا یہ حسین کا کردار ہے. اللہ کریم نے امام حسین کو مقام دیا ہے. یزید کوئی قبر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. دمشق والے بتاتے ہیں کسی کچرے کے گڑھے میں وہ گم ہو گئی, لیکن کربلا کے میدان میں جاؤ, وہ عالی شان گنبد اور وہ عالی شان مقبرہ کہ اس گولڈن گنبد کے اوپر لہاتا ہوا جھنڈا آج بھی یہ ظاہر کر رہا ہے شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. اس وقت سے لے کر آج تک حسین اعظم کے کربلا میں جاؤ تو لگتا ہے کل بھی بادشاہ تھا آج بھی بادشاہ ہے. اور صرف باہر سے نہیں, اندر قبر کے بعد ہر سال الحمدللہ جاتا ہوں, زیارت ہوتی ہے قبر انور پر جو جالیاں لگی ہیں, دور دراز سے ایک نہیں ہزاروں لوگ اپنی اپنی
अपनी हाजतें चिट्ठियों में लिख करके लाते हैं, कब्र के अंदर डाल के चले जाते हैं, जालियों के अंदर डाल के चले जाते हैं। हमने पूछा ये कब से सिलसिला? कहा बहुत सदियों से चल रहा है, सैकड़ों सालों से चल रहा है। कहा लोगों का क्या यहाँ पर गुमान है, उनका एतकाद क्या है? कहा जितने लोग अपनी परेशानियां लिख करके लाते हैं, मेरा बेटा बीमार, मेरी बेटी बीमार, मेरे तिजारत में खसारा, मेरी माँ को तकलीफ, लिख करके लाते हैं, अपने घर जाने तक उनकी मुरादें पूरी होती हैं। एतकाद है इमाम हुसैन के रोजे से। मैंने कहा होती है नहीं होती है ये बात की बात, लेकिन दुनिया आज भी अपनी हाजतें लेकर जा रही है। इसका मतलब है बादशाह जिंदा है और भी आया हाजतें ला रही है। मरे हुए बादशाह के पास कोई जाता नहीं है, मरे हुए बादशाह के पास कोई अपनी हाजत लेकर जाता है। जो तख्त पर बैठा हुआ बादशाह है उसी के पास हाजतें लेकर जाते हैं। ये हजारों चिट्ठियां बता रही है कल भी हुसैन कौम का हाजत रवा था, आज भी हुसैन हम सुन्नियों का हाजत रवा है। मौला की बारगाह में दुआ है, ऐ मौला जब कल क़यामत के दिन हम उठे तो तेरे हबीब के नवासों के साथ हमारा हशर फरमा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आईजी अगर है तो वो तशरीफ लाए। मैं सरदार सेठ से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की शॉल पोशी फरमाए और उनकी ये गुलपोशी पेश फरमाए। शाहनवाज भाई से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान सैयद मोहम्मद कादरी साहब की शॉल पोशी फरमाए और गुलपोशी पे ईमान ताज़ा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके साथ एक मैसेज कि आप लोग इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जो दाढ़ी नहीं रख रहे वो दाढ़ी भी रखेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ एक मैसेज सुन ले कि हजरत का मदरसा नामोश रिसालत बिकरौली की सरजमीन पर ज़ेरे तालीम है, डेमोलिश हो चुका है, ज़मीन खरीद ली गई है। आप लोग इसमें ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जिनको भी ताउन करना है वो हजरत के ट्रस्ट का नंबर मुझसे ले लें और डायरेक्ट आप गूगल पे करेंगे ना इंशाअल्लाह। जैसा अल्लाह ने इस्ताअत दी है इंशाअल्लाह वो आने वाले वक्तों में अपनी कीमती रकमों को मदरसा नामोश रिसालत के लिए वक्फ करेगा ना इंशाअल्लाह। सलातो सलाम के लिए सब